स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा इसकी म्यूट कर दूँ। अच्छा, ओके, चले। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने लास्ट सेशन में हमने आया नंबर 73 में वी केम अक्रॉस टू ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। एक था अल हमीद और एक था अल मजीद। इन हमीदुम मजीद आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल हमीद के बारे में तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह बिफोर वी मूव टू आया नंबर 77 ऑफ सूरह हूद, हम अल्लाह के ब्यूटीफुल नाम अल मजीद के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह का जो ब्यूटीफुल नेम है अल मजीद, खूबसूरत नाम है अल मजीद। अल्लाह अपने आप को अल मजीद पुकारते हैं ऑन टू ओकेजन्स इन द कुरान। कुरान में 2 ओकेजन्स में वो अपने आप को अल मजीद पुकारते हैं। यूजुअली उसको किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है द ऑल ग्लोरियस, द मोस्ट ऑनरेबल, द मोस्ट मजेस्टिक। ठीक है, इस तरह होता है। उर्दू में क्या होता है, शान और शौकत वाला, अजमत वाला, बुजुर्गी वाला, बुजुर्ग व बरतर ज़ात, इस तरह के लोग, मतलब बुजुर्गी वाले, शान और शौकत वाले, इस तरह। उसका मतलब क्या है कि द वन जिसका एसेंस जो है, जिसकी ज़ात जो है वो प्योर है, बिल्कुल पाक है और परफेक्ट है, कामिल है। और इसका ये भी मतलब है कि जो कि उनकी ग्रेटनेस जो है, उनकी बड़ाई जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। ही इज़ वेरी वास्ट इन हिज ग्रेटनेस। और तीसरा उसका मतलब ये होता है कि ऑनर, रिस्पेक्ट, माइट, ग्लोरी, सब चीज़ें जो हैं वो सब उनका बहुत बड़ा है। और जो चौथा इसका मतलब ये कि बहुत परफेक्ट है वो अपनी ग्लोरी में, मतलब ज्यादा भी हैं, परफेक्ट भी हैं, प्योर भी हैं, ये सब चीजें अपनी ग्लोरी में और अपनी गुडनेस में। ये बात बहुत क्लियर है, बस बुजुर्गी वाले, शान वाले, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो अल्लाह ताला की ग्लोरी है, डैजलिंग ग्लोरी कहते हैं ना, या डिग्निटी कहते हैं, या नोबिलिटी कहते हैं, या ऑनर या इज्जत कहते हैं, वो लिमिटलेस है, लिमिटलेस है। और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अल्लाह का जो कंपैशन है, अल्लाह का जो हमारे लिए केयर है, जो अल्लाह की हमारे लिए सखावत है, जेनरोसिटी है, वो सब भी बगैर किसी फॉल्ट के, बगैर किसी डेफिशिएंसी के है। ये सब चीज़ें हमें मालूम है। और हमें इससे ये है कि हम जो अल्लाह की प्रेज है और अल्लाह की जो ग्लोरी है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। क्योंकि अल्लाह की परफेक्ट परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, तो अल्लाह के लिए ही तमाम हमारी जो प्रेज है, हमारी जो थैंक्स हैं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब मजीद के रूट लेटर्स क्या हैं आपको पता चल ही गया होगा। मीम, जीम, दाल। मीम, जी, जीम, दाल, ये एक एट्रीब्यूट होती है जिसको ऑनर और ग्लोरी कहती है, और इसको अरबिक में कहते हैं मजद। मीम, मीम, जीम, दाल जो है, तीनों को मिला के मजद। मजद जो है, मज्जद नहीं होता है, मजद, जैसे जीम के ऊपर सुकून है। तो ये मज्द जो है, इसका मतलब ये कंप्लीट अथॉरिटी हो किसी को, कंप्लीट सॉवरेनिटी हो, उसकी ग्रेटनेस हो, उसकी इज्जत हो, उसका स्टेटस हाई हो, उसकी एबंडेंस भी परफेक्ट हो, एक्सेलेंस हो, और फिर उसके बाद जेनरोसिटी भी हो और उसकी तारीफ के काबिल भी हो। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ें जो है, ये रूट जो है 4 टाइम्स इन द कुरान आया है एज एन एडजेक्टिव, एज अ सिफा, ऐसा आया है जैसे मजीद। यानी कि मजीद का मतलब है ग्लोरियस। अल मजीद की बात नहीं कर रही हूँ, मजीद की बात कर रही हूँ। मजीद क्या होता है, एक बंदा जो कि बहुत डिस्टिंग्विश्ड हो, या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन आप कह लें, और ऑनरेबल हो, उसके रूट्स अच्छे हों, उसकी वो दूसरों के साथ फेवर्स करता हो, दूसरों के साथ अच्छाइयाँ करता हो, तो ऐसे बंदे को कहते हैं मजीद है। लेकिन जब हम अल मजीद कह देते हैं, उसका मतलब ये है, ये अल्लाह के बारे में है, हिज ऑनर इज परफेक्ट। और अब मैंने आपको बताया, हर चीज़ में जेनरोसिटी भी वास्ट है उनकी, रैंक भी हाईएस्ट भी है, प्रेज भी एंडलेस है, गिविंग भी एबंडेंट है, सब कुछ। तो अल मजीद है, उसका मतलब वो अल मजीद है जिसकी ये सारी तारीफात में, तारीफें आपको मैंने बताई, सारी सिफात मैंने आपको बताई। और ये क्या है, ये इटर्नल है, ये हमेशा के लिए है, और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी अपनी क्रिएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि हम कुछ भी करें, अल्लाह की जो जो बुजुर्गी है, अल्लाह की जो ये मज्द है, ये कम ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। सो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, हम जाके थोड़ा सा इसको, यही जो अभी वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं कि ऑनर है तो ये है तो वो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। हर एक की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जो ग्लोरी है, अल्लाह की जो बुजुर्गी है, अल्लाह की जो ऑनर है, इसकी ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। बहुत प्यारी बात है।
کہ نہ تو اللہ کی آنر میں کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے، اور ہماری گلوری جو ہے ہیومن گلوری آتی ہے اور جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بانو کہہ رہی تھی کہ کبھی کوئی چیز چلتی، میں کبھی چلتی ہوں کبھی نہیں چلتی ہوں، اسی طرح ہم لوگ بھی کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے ہیں۔ ہم لوگ، ہماری جو گلوری بھی ہے، ہماری جو عزت ہے، ہماری جو آنر ہے، وہ بھی کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ دیکھیں بادشاہ جو ہیں وہ بھی اپنے کنگڈمز کو لوز کر دیتے ہیں، سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں وہ بھی اپنے فیم کو لوز کر لیتے ہیں، امپائرز کو دیکھ لیں وہ کولیپس کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی جو گلوری ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ بیفور دا کریشن ایگزسٹڈ، اللہ کی جو ہے، اللہ واز المجید بیفور دا کریشن، اور he will remain المجید even after the creation ends۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی گلوری اور اللہ کی جو المجیدی ہے وہ نہیں ختم ہوگی۔ سو Allah's glory has no beginning and no end، یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، لیکن ہم صرف اپنے آپ کو یاد کر رہے ہیں بار بار۔ پھر اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی کہ وہ ایچ اینڈ ایوری ایٹریبیوٹ جو اللہ کی ہے وہ گلوریس ہے، یعنی کہ اللہ کی مرسی بھی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی گلوریس ہے، اللہ کی جو جسٹس ہے وہ بھی گلوریس ہے، اللہ کی جو فارگیونیس ہے وہ بھی ہر چیز میں آپ دیکھیں اس میں گلوری ہے۔ اللہ کی جو وزڈم ہے اس میں بھی گلوری ہے، اللہ کے پاور میں بھی گلوری ہے، اللہ کی جنروسٹی میں بھی گلوری ہے، سخاوت میں۔ تو اللہ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، اور وہ سب ایبسولوٹ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ المجید جو ہے وہ انفینٹلی جنرس ہے، یعنی کہ جب کلاسیکل سکالرز جب مجد کو بیان کرتے ہیں تو اس کو جنروسٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہیں، مانگے بغیر دے دیتے ہیں، اور کوئی ان کی نافرمانی کرے اس کو بھی دے دیتے ہیں، کوئی شرک کرے اس کو بھی دے دیتے ہیں، کوئی کفر کرے اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی جنروسٹی ہے دینے میں، جتنا مانگتے ہیں اس سے زیادہ دے دیتا ہے اللہ، اور جتنا ہماری امیجنیشن بھی نہیں اتنا دے دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ ہم کو کیا دیتا ہے؟ ہم کو لائف دیتا ہے، ہم کو ایمان دیتا ہے، ہم کو forgiveness دے رہا ہے، اور ہم کو جنت بھی دے رہا ہے۔ نو ون کین گیو لائک المجید، یہ یاد رکھیں۔ اگلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی از وردی آف الٹیمیٹ آنر، الٹیمیٹ عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں سورہ فاتر میں، سورہ نمبر 35 آیا نمبر 10، من کان یرید العزت، یعنی whoever desires honor، جو اب عزت چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو دین all عزت belongs to اللہ، تو پوری کی پوری عزت جو ہے وہ اللہ کو بلونگ کرتی ہے۔ تو جو ریئل ڈگنیٹی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے قرب سے، اللہ کے کلوزنس سے۔ ہمارے اپنے سٹیٹس سے عزت نہیں آتی ہے، ہمارے ویلتھ سے عزت نہیں آتی ہے، ہمیں کوئی پریز کرے، ہماری بہت تعریف کر دے، ہمیں سر پہ چڑھا دے، پھر بھی اس سے عزت نہیں آتی ہے۔ اصل عزت جو ہے پوری کی پوری اللہ، اٹ بلانگس ٹو اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ مجید ہے۔ ہم لوگ کیسے کہتے ہیں القرآن المجید؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے نا، قاف، سورہ قاف میں بتا، قاف والقرآن المجید، سورہ قاف یعنی سورہ نمبر 50 آیا نمبر 1، قاف والقرآن المجید۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، قاف یعنی قاف سے وہ بائی دا گلوری، والقرآن المجید یعنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بائی دا گلوریس قرآن، بائی دا قرآن وچ از مجید۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو مجید کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی اس میں خاص ریزن ہے؟ بیکاز قرآن کی جو میننگز ہیں وہ مجید ہیں، میگنیفیسنٹ ہیں، گلوری والی ہیں۔ جو قرآن کی وزڈم ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی وزڈم قرآن میں آئی ہے، اور جو گائیڈنس ہے قرآن میں وہ بھی اتنی زیادہ شان والی، بزرگی والی ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے، جو قرآن سمجھ لیتا ہے، جو قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتا ہے، اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی مجد انکریز ہو جاتی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ قرآن از اے ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی اپنی اسپیچ ہے۔ That is why it is the speech of Al-Majid. That is why it is known as قرآن المجید۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا جو تھرون ہے وہ بھی المجید ہے۔ المجید، العرش المجید، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ البروج میں کہتے ہیں، سورہ نمبر 85 آیا نمبر 15، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذو العرش المجید۔ ذو العرشی، ذو کا مطلب ہے اونر، عرش المجید، اونر آف دا گلوریس تھرون۔ کو اللہ کا تھرون اگر گلوریس کیوں ہے، کیوں اللہ کے تھرون کو گلوریس کہا جاتا ہے؟ بیکاز اٹ بلانگس ٹو اللہ، اٹ بلانگس ٹو المجید۔ تو یہ ساری ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد ہے ہاؤ کین وی لیو
بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ. اللہ کے اس نام کے ساتھ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر آ گیا. وہ سب تو تھیوریٹیکل تھا، اب ہمارے اوپر آ گیا. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر ون، ہم اللہ کو اتنی عزت، اتنا آنر اللہ کو ہم نے دینا ہے ابو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی ظاہر ہے ہم اللہ کو سب سے اونچا، سب سے آنر، سب سے عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے کمانڈز کو آنر کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے سلیوز ہیں. اللہ پرفیکٹ ہے لیکن ہم تو پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم نے تو، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور کس کے ذریعے دی؟ کتابوں، اور اپنی کتاب اور اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں فالو کرنا ہے اس کتاب کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، یعنی قرآن کریم، قرآن المجید، اور اس کے تمام کمانڈز جو ہیں اس پہ سبمٹ کرنا ہے. اور جو پروہیبیشنز ہیں، ممنوعات ہیں، اس سے ہم نے دور رہنا ہے، حرام چیزوں سے دور رہنا ہے. اور اللہ کے کمانڈز کو ہم نے لائٹلی نہیں لینا ہے. ہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے لیکن میں تو گناہ گار ہوں، میں تو کمزور ہوں، ہم تو انسان ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں. یہ سب نہیں سوچنا ہے، یہ سب بیکار باتیں، یہ سب بہانے ہیں. ہم نے قرآن کو آنر کرنا ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے ریسائٹ کرنا سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ. نہیں کر سکے الگ بات ہے، کوشش کرنی ہے. قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ لیو بائی دا قرآن. لیو بائی دا قرآن. اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنے آنر کو کیسے انکریز کرنا ہے؟ تھرو دا قرآن، بائی دا قرآن. سوری. نمبر ٹو ہے وی مسٹ گلوریفائی اینڈ پریز ہم کنٹینیوسلی. اللہ کی تعریف، اللہ کی گلوریفیکیشن ہم نے کنٹینیوسلی کرتے رہنا ہے. اللہ کی جو ہم اسی طرح ہم اگر ریکگنائز کریں گے کہ اللہ کی گلوری ہے تو نیچرلی ہمیں پتہ چلے گا وہ اتنی بزرگی والا ہے، اتنا شان والا ہے، تو ہم کیسے اللہ کی تعریف نہیں کریں گے؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہی ہے تمام بزرگی والا، تو وہی ہے تمام شکر کا، وہی تمام پریز کا، تمام تعریف کے قابل وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کو بھی بتانا ہے کہ ہم گریٹفل ہیں، اللہ کے فیورز سے ہم گریٹفل ہیں. ہم اس کی پرفیکشن کو پریز کریں گے، تعریف کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں جو سکھائی تھی، نماز کس نے سکھائی ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس نماز میں ہم روز کیا پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں مجید کا لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ایوری سنگل نماز میں جب ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور پھر اللہ بارک میں بھی یہی ہے، انک حمید مجید. 2 دفعہ ہو جاتا ہے ہر نماز میں، 2 دفعہ ہم اللہ کو حمید اور مجید کہتے ہیں، انک حمید مجید، 2 دفعہ. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کہہ ہی رہے ہیں ہر روز نماز میں تو کہہ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. کئی دفعہ میری اور آپ کی یہ بات ہو چکی ہے، ہر دفعہ اللہ کا جب نام آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، جو آپ کہیں گے. ہر چیز میں یہ کہ ہم اللہ کو آنر کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اذکار کو بھی پرفیکٹ کرنا ہے. ایک اسکالر نے یہ بتایا تھا، کہا تھا، بہت بیوٹیفلی بتایا تھا. ابھی میں نے آپ کو یہی بات بتائی، لیکن اب میں اسکالر کے الفاظ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اٹ از امپاسبل فار یو ٹو کلیم دیٹ یو لو اللہ اینڈ ناٹ پریز ہم کنٹینیوسلی. آپ کلیم کرتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو پریز ہی نہیں کر رہے ہیں ہر کنٹینیوسلی. پھر وہ کہتے ہیں اینڈ اٹ از امپاسبل دیٹ یو پریز اللہ کنٹینیوسلی اینڈ ناٹ سی دا سویٹنس آف دیٹ ان دس لائف. آپ اگر اللہ کی کنٹینیوسلی پریز کر رہے ہیں تو اس دنیا میں آپ کو اس کی مٹھاس، اس کی سویٹنس نظر آنی چاہیے. پھر تیسری چیز تھی اینڈ اٹ از امپاسبل دیٹ یو سی دا سویٹنس آف پریزنگ اللہ ان دس لائف اینڈ دین بی پری آکوپائڈ ود ادر دین ہم. جب ہمیں اس اللہ کی، اس کی مٹھاس ہمیں مل گئی، لذت ہمیں مل گئی اللہ کو پریز کرنے کی، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو پری آکوپائڈ رکھیں. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم صحیح مسلمان ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلم ہیں، تو ہمیں اللہ کی پریز کرتی رہنی چاہیے، اللہ کا پریز بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی لذت اس دنیا میں ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اگر جو پریز نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از دا سائن آف اے ہپوکریٹ. ایک ہپوکریٹ ہی ہوگا جو نماز کے لیے بھی آئے گا تو مجبوراً آئے گا، کسالہ ہے نا، قرآن میں کسالہ آتا بھی نماز کے لیے تو بے دل ہو کے آتا ہے، دل سے نہیں آتا ہے. نمبر 3 کون سی چیز ہے؟ کہ ہمیں المجید یعنی اللہ سے آنر سیکھ کرنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنر کس طرح سیکھ کرتے ہیں، کس طرح ڈھونڈتے ہیں، آنر تلاش کرتے ہیں. کوئی پیسوں سے، کوئی پاپولیرٹی سے. بھئی میری عزت ہو جاتی، میں پیسے دے دوں گی، میں مسجد میں جاؤں گی، میں ادھر چیریٹی ادھر چیریٹی دوں گی، میرا نام ہو جائے گا. پاپولیرٹی اور کون سی چیز ہے؟ یا تو
میں ابھی درس دے رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، لوگ میری تعریف کریں گے، یا کوئی ٹائٹل ہے میرے پاس، ایسا ٹائٹل ہے، یا کوئی مطلب اپیئرنس ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے، زیور بہت اچھا پہنا ہوا ہے، یا سوشل میڈیا میں ڈال دیں کچھ بھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا ہمارا کیا ہوتا ہے لوگوں کی اپروول پہ، جب لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھی، یہ بہت عزت والی ہے، یہ فلاں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو سب کچھ ہو گیا۔ تو اگین ہم کو یاد رکھنا، ابھی ہم نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ورلڈلی گلوری جو ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے، امپائرز کولیپس ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، اونلی اللہ ریمینس۔ تو یہ پرسپیکٹو اگر ہم سمجھ لیں، جو کہ ہمیں کوئی اوور لک کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمیں کوئی اگنور کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی اور کو ریکگنیشن مل رہی ہے، کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ورلڈلی سکسیس جو ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہو جاتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ جب ہم المجید کے ویلیو کو ریکگنائز کریں گے تو ہمیں تمام پبلک ریکگنیشن کو کچھ نہیں سمجھیں گے، وی ول جسٹ forget it۔ So the real honor کہاں سے آتا ہے؟ It comes from obedience to Allah۔ یاد رکھیں، honor to Allah، obedience to Allah۔ میں اور آپ اپنے آپ کو پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے نہیں پوچھیں گے، میں آپ کو نہیں پوچھیں گی، کیا ہم ایڈمیریشن کو چیز کرتے ہیں مور دین Allah's pleasure؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اللہ راضی ہو یا نہیں ہو؟ استغفر اللہ۔ یا کیا ہم اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو کمپرومائز کر دیتے ہیں بیکاز آف ایکسیپٹینس، فار دا سیک آف ایکسیپٹینس، کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی بات نہیں، میں یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے، خود ہی جواب دینا ہے۔ نمبر 4، ہم اس چیز کو آنر کریں، اس چیز کو رسپیکٹ کریں جس کو اللہ آنر کرتا ہے، جس کو اللہ رسپیکٹ کرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ایکسلنس ان کیریکٹر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آنر کرتا ہے کہ بندے کا اخلاق بیسٹ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the best among you are those with the best character۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتھینٹک حدیث ہے اور سب کو معلوم ہے کہ بیسٹ کیریکٹر جس کا ہوگا وہ بیسٹ ہو جائے گا امن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں آپ لوگوں میں سے بیسٹ کیریکٹر پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں نے ان کو بیسٹ کیریکٹر کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر ہم کس طرح نوبل کیریکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح بیسٹ کیریکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کچھ پوائنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جب ہم پرومس کریں اس پرومس کو پورا کریں، اینی کمٹمنٹ، اینی پرومس، کوئی بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ جب ہم بات کریں تو ٹروتھ فلی کریں، سچ کریں۔ جب ہمیں دوسروں کو فرگیو بھی کرنا ہے، ایک یہ کہ ہم دوسروں کو فرگیو کریں، ہم دوسروں کو فرگیو کرنے میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں، نہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا میں کیسے اس کو معاف کروں، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کس سے آئے گا؟ جب ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنے دل کو تھوڑا سا مار لیا کریں۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کو آنر کرنا ہے، ہم نے اپنی فیملی ٹائز کو آنر کرنا ہے، اپنے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو پورے کرنے ہیں۔ اب جب میں رحم کا رشتہ کہہ دوں گی تو آپ یہ سمجھیں گے اچھا سسرال کو نہیں کرنا ہے، نہیں، رحم کے بھی رشتے، اپنا بھی اور اپنے سسرال کا بھی، سب رشتے دار ہیں۔ نیبرز کا بھی اتنا حق ہے، نیبرز کے لیے بھی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ہے۔ ہمیں ٹرسٹ وردی بننا ہے، یعنی لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں، کو ہمیں کوئی اپنی امانت دے رہا ہے، ہمیں کوئی کچھ بول رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آج کو کسی نے ہمیں کچھ بولا، مجھے کسی نے کچھ بولا کہ بھئی آپ یہ کسی کو نہ بتائیں، اور میں جو ہوں کہ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو کیا اس کا میرے اوپر بھروسہ رہے گا، اور کیا میں صحیح کام کر رہی ہوں؟ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ ڈگنیٹی سے ایکٹ کرنا ہے، ہمیں تمام مسلمین مسلمات کو آنر کرنا ہے، ہمیں بچوں کو آنر کرنا ہے، ہمیں غریبوں کو آنر کرنا ہے، ہم نے اپنے نوکروں کو آنر کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں میڈ آتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کس طرح سے پیش آتے ہیں نوکروں سے، تو اپنے سرونٹس کے ساتھ، اپنے اسٹرینجرز کے ساتھ آپ نے دیکھا کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسٹرینجرز کی کس طرح خاطر کی، جانتے بھی نہیں تھے۔ ایز ویل ایز اپوننٹس، کچھ لوگ ہماری مخالف ہوں گے ان کی بھی ہم نے عزت کرنی ہے، آنر کرنا ہے بس۔ تو ہم نے لیونگ بائی المجید اس طرح نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ہیوملیٹ کریں، دوسروں کو موک کریں، دوسرے کا مذاق اڑائیں، اس کی ہم عزت کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں۔ ٹرو نوبلٹی کیا چیز ہے؟ کہ ہماری کانڈکٹ، ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اچھا رہے۔ یہ جو ایٹریبیوٹ آف مجد ہے نا، یہ ہمارے دلوں کو کھول کے رکھے، اور ہم جب دوسروں سے بات کریں، جو بھی کریں، ڈیل کریں، رسپیکٹفلی کریں، فارگیونیس کے ساتھ کریں، پیشنس، صبر کے ساتھ کریں۔ وی شوڈ اسپیک کائنڈلی ٹو ادرز، وی شوڈ اسمائل ٹو دیم، وی شوڈ ہیلپ دیم ریکنسائل اگر کسی کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ وی مسٹ بی جینرس۔ اللہ تعالیٰ جتنی سخاوت ہے، وہ سخاوت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کی جو جنروسٹی اٹ از لمٹ لیس۔
تو ہمیں بھی اپنی جو اللہ نے ہم کو بلیسنگز دی ہیں، جو ویلتھ دی ہے، اس کو بھی ہم لیس ویلدی لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں، ان لوگوں کے ساتھ ہم ہمبل رہیں، ان کے ساتھ ہم کائنڈ رہیں، ہم اپنا صرف ویلتھ نہ دیں، اپنا ٹائم دیں، اپنی نالج دیں، اپنی کائنڈنس دیں، ان کو انکریجمنٹ دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایون ایک اسمائل، آپ کو پتہ ہے کہ اسمائل بھی چیریٹی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اسمائل بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6 یہ کہ وی مسٹ ٹرائی فار ایکسلنس، احسان کی کوشش کریں۔ احسان مطلب اردو والا احسان نہیں کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا، تم اب تم میرے احسان مند ہو، یہ نہیں، وہ احسان جو کہ عربی میں ہے ایکسلنس۔ تم ہم نے پڑھ چکے ہیں احسان کے بارے میں، تو مجد جو ہے وہ یہ بھی امپلائی کرتا ہے کہ ایکسلنس ہو، کمپلیٹ ایکسلنس ہو، بیسٹ ایکسلنس تو ہوتا ہی بیسٹ ہے، لیکن وہ احسان بیسٹ ہو ان واٹ ایور وی ڈو۔ ہمیں ہماری نماز میں ہو، ہمارے پڑھنے میں ہو، ہمارے پڑھانے میں ہو، ہمارے کام میں ہو، ہماری ٹرسٹ کو فلفل کرنے میں ہو، سیکنگ بینیفیشل نالج میں ہو، اور اپنی سکلز کو امپروو کرنے میں ہو۔ ہر چیز میں ایکسلنس ہے، اور اس ایکسلنس کو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، فار دا سیک آف اللہ، اٹ بیکمز اے فارم آف ورشپ۔ ہم ایکسلنس کیوں حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ ٹو پلیز اللہ۔ نمبر 7 یہ کہ وی مسٹ ریفلیکٹ، تدبر اور تفکر یہ کرنا بہت زیادہ ضروری۔ کس چیز پر؟ کریشن آف المجید۔ یہ ہر اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس کے ساتھ یہ میں ضرور لگاتی ہوں، وی مسٹ ریفلیکٹ آن دا کریشن آف المجید۔ اللہ کی مجد کے سائنس جو ہے ہمارے ارد گرد کیا ہیں، پوری یونیورس کو آپ دیکھ لیں، یونیورس کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ پوری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے، ہماری بینیفٹ کے لیے۔ یہ کیا ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے؟ اللہ کی گریسنس، اللہ کی جنرosity۔ تو سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہم اور بھی چیزیں جب بھی ہمیں چاہیے اللہ ہمیں دیتا ہے۔ ایون وین وی گو تھرو دا ڈیفیکلٹیز اینڈ ٹرائلس آف دس لائف، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ المجید ہے جو کہتے ہیں کن اور فیکون ہو جاتا ہے۔ کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے، کئی دفعہ ابھی کل بھی پرسوں بھی میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ آئی تھنک سنڈے کو، کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ بھی اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ میں ہیلپ کرتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ میں اندر کی جو سسٹمز ہیں، ڈاکٹرز تو سب سمجھتے ہیں نا، ہر سسٹم کو سمجھتے ہیں، ہمارا نروس سسٹم، ہمارا کارڈیولوجی کا جو ہمارا پورا وہ سسٹم ہے، ہمارا ہر چیز کا جو بھی سسٹم ہے ہمارا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے جو کہ باہر کی پرابلم ہے یا اندر کی پرابلم ہے، کون سالو کر سکتا ہے؟ ہم خود تو نہیں کر سکتے، ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، وی ڈو آر بیسٹ، وی ٹیک دا مینس، لیکن کرنے والا کون ہے؟ ہو گیوز اس دا وے آؤٹ آف آر پرابلمس؟ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نمبر 8 کیا ہے؟ وی مسٹ میک دعا، وی مسٹ میک دعا ٹو ہوم؟ ٹو المجید۔ تو میں نے پہلے بھی کہا، ہر دفعہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے جو نام اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس نام سے ہم پکاریں۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ اکثر لوگ مجھے بھیجتے ہیں یہ چیز کہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ نام پڑھیں، یہ نام پڑھیں، یہ نام پڑھیں۔ اگر آپ صرف وہی نام پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کہتی ہی جا رہی ہیں پورا دن المجید المجید المجید، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہاں اللہ المجید ہے، یہ تو ہماری کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ آپ 100 دفعہ پڑھیں، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، کروڑوں دفعہ پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ اللہ اتنا جنرس ہے، اللہ اتنا المجید ہے، تو اللہ سے ہم کیا مانگیں؟ اللہ سے ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ ہمیں اچھی چیز دے گا۔ ایکسپیکٹ اونلی گڈ فرام ہم۔ وہ صرف میجسٹک نہیں ہے، وہ صرف باؤنٹی میں بھی بہت واسٹ ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، وہ بھی بہت، یعنی صرف خود شان اور بزرگی والا نہیں ہے، اس کا جو کرم ہے، اس کا جو دینا ہے، اس کا جو ہمارے ساتھ جو بھی ڈیلنگز ہیں، اس سب میں اللہ کا فضل اور کرم بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کی جب بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر کے اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ کی جو جنرosity اور اللہ کی جو نوبلٹی ہے اس کے تھرو مانگیں۔ ہم جب مانگیں تو او اللہ، او المجید، ہمیں معلوم ہے، چلیں دعا کر لیتے ہیں، او اللہ، او المجید۔ ابھی کر لیتے ہیں ہم کہ آپ اتنے واسٹ ہیں، اتنے گریٹ ہیں، آپ کی جنرosity اتنی ہے، آپ کا مائٹ، آپ کا آنر اتنا ہے، آپ کی عزت، آپ کی قدرت اتنی زیادہ ہے۔ او اللہ، او المجید، آپ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم اس قرآن کو ریسائٹ کر سکیں صحیح طریقے سے، ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں صحیح طریقے سے، اور ہم اس کے اوپر ایکٹ کر سکیں صحیح طریقے سے، جو تیری قرآن المجید ہے۔ اس کو او اللہ، او المجید، ہمیں ہیلپ کریں کہ ہمارا جو ذکر ہے وہ بہترین ہو جائے۔ ان ذاکرین میں ہمیں شامل کر لے جو ہر وقت آپ کی پریز کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا شکر کرتے ہیں۔ who praise you, glorify you،
وہ تمام ہم کر سکیں۔ او اللہ، او المجید، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ کر سکیں اور ہم دوسروں کو ہیوملیٹ نہ کریں، ہم دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں، نیچے دیکھیں بھی نہیں، نیچا دکھائیں بھی نہیں ان کو۔ او اللہ، او المجید، ہمیں آپ انسپائر کیجئے کہ ہم آپ کے تمام سائنس جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمارے اندر ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کر سکیں، تدبر اور تفکر کر سکیں، ریفلیکٹ کر سکیں۔ او اللہ، او المجید، ہمارے دلوں کو آپ کی مجد سے، آپ کی او سے، آپ کی آنر سے، آپ کے رسپیکٹ سے بھر دے۔ fill our hearts with awe of your glory۔ او اللہ، او المجید، ہمیں آنر دے، ہمیں عزت دے، کس چیز سے؟ ایمان سے، تیرے دین سے اور اطاعت سے، کسی پرائڈ سے نہیں، کسی غرور سے نہیں، تکبر سے نہیں، یا لوگوں کی تعریف سے نہیں۔ ہمیں عزت دے جو تیرے پاس تمام کی تمام عزت ہے، اس میں سے دے۔ او اللہ، او المجید، ہمیں نوبل کیریکٹر دے، ہمیں بیسٹ آف کیریکٹر میں سے بنا دے، جو کیریکٹر تجھے پسند ہے۔ ہمارے ہاتھوں کو بھی جنرس کر دے، ہماری ورشپ کو بھی سنسیئر کر دے، ہمارا آنر جو ہے سب سے بڑا کہ ہمیں تیرے قریب کر لے۔ اے اللہ، اے المجید، ہمیں ان میں سے بنا دے جو آپ کو گلوریفائی آفن کرتے ہیں، اور جو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی کے اوپر، اور جو خود ہیوملٹی ہے جن میں، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو کام بھی کریں ایکسلنٹلی کریں۔ او اللہ، او المجید، ہمیں اپنا آنر گرانٹ کرتا رہے تو اسلام کے تھرو، اور ہمیں اپنا آنر کرتا رہے اس وقت تک جب تک کہ ہم جنت میں تیرا دیدار کر سکیں انشاءاللہ۔ ہمیں تیری رضا اور تیرا دیدار نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ چلیں اب آیت نمبر 77 آف سورہ ہود پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ Walamma, and when Ja'at came Rusuluna, our messenger, Lutan, to Lut علیہ السلام۔ اب لوط علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو گیا۔ سی'a بہم، سی'a بہم، سی کا مطلب ہے ڈسٹریسڈ ہو گئے، گریوڈ ہو گئے، ان کو دیکھ کے ڈسٹرب ہو گئے، بہم بیکاز آف them، ان کی وجہ سے لوط علیہ السلام got disturbed and grieved and distressed. So and when came our messengers to Lut علیہ السلام, he was distressed, he was grieved, or he was disturbed. کیا؟ by them or because of them. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، and ضاقہ یعنی ضیق سے آیا، and he felt straitened یعنی helpless for them، and ذرعا and uneasy، he felt uneasy، he felt distressed، he felt straitened۔ اردو میں آپ کہیں گے اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ غمگین ہو گئے، وہ غمگین، سی ابہم، ان کے بارے میں، یعنی ان کے آنے سے، ان کی وجہ سے، ان کے بارے میں یا ان کی وجہ سے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ تنگ ہوئے ان کی وجہ سے، دل میں ان کی تنگی آ گئی ان کے دل میں ان کی وجہ سے۔ وقال، اور کہا، and he said، سوری انگلش میں پہلے، وقال and he said هذا يوم عصیب، this is a day، هذا یعنی this is يوم a day عصیب، عصیب کا مطلب ہے ڈسٹریسفل یا ٹف، سخت۔ عین صا با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عصبا یعصب عصبن، عصبا یعصب عصبن، عین صاد با۔ تو اردو میں ہے اور کہا، وقالا، اور کہا انہوں نے، ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے بہت سخت، بہت مصیبت والا دن لگ رہا ہے، عصیب یعنی مصیبت بھی اسی سے نکلا ہے۔ آیہ نمبر 77 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آیہ میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو فرشتے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر پہ جب پہنچے، یہ وہی والے اینجلز ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گڈ نیوز لے کر آئے تھے، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، بشرا لے کر آئے تھے۔ کس چیز کا بشرا؟ بیٹے کا، اور بیٹے کے بعد پوتے کا۔ اور یہ دیکھیں اب آئے ہیں، ان کو بتا کے آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ جو پہنچے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، یہ وہی فرشتے ہیں، اور اب گڈ نیوز کے بدلے وہ آئے ہیں ان کے پاس ایک بہت ہی خراب ڈسٹرکشن کی خبر لے کے۔ لوط علیہ السلام کی جو ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ریئیکشن تھا؟ جیسے ہی دیکھا کہ یہ آئے ہیں، کوئی مہمان ہے، فٹافٹ گئے جا کے انہوں نے عجل حنیذ جو ہے وہ بنا کے لے آئے، ایک کاف لے کر آئے، بھنا ہوا روسٹ کیا ہوا لے کر آئے۔ یہاں پر کیا لوط علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ ایک دم سے، وہ کام تھے، ہاسپٹیبل تھے، ایک دم سے گھبرا گئے، ڈسٹریسڈ ہو گئے۔ سی ابہم، he was made depressed by them، distressed by them، ڈپریس ہو گئے، ڈسٹریسڈ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہو گیا کہ ڈسٹریس ان کے اوپر آ گیا انوالنٹریلی، سی ابہم یعنی خود بخود آ گیا ان کے اوپر، he was made distressed by them، ان کے اوپر آ گیا انوالنٹریلی، ان کو یہ ہو گیا، وہ اپنے اس کو ہائیڈ نہیں کر سکے، چھپا نہیں سکے۔ کیوں؟
اب آگے آپ کو پتہ چلتا ہے وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا and he felt utterly constricted. بالکل کنسٹرکٹ یعنی ضاق ضیق سے نیرو فیل کرنے لگے، تنگ فیل کرنے لگے ان کی وجہ سے. ضاق ذرا کا ایک عربک فریز ہے ایکچولی میں، اس کا مطلب ہے ٹو بی اوور ویلمڈ، یعنی کہ جب اپنی کیپیسٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں نا کائروپریکٹر کے بعد سے آتی ہوں تو بالکل ٹھپ ہو جاتی ہوں، تو اسی طرح بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں جب. اور وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک بار جب کہ آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کریں. یعنی کہ آپ آپ ایک روپ کو جیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اتنا وہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہ روپ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، سنیپ ہو جائے گی. لوط علیہ السلام کیوں ڈسٹریس تھے؟ وہ کیوں ان کو ایسی تنگی فیلنگ ہو رہی تھی؟ کیوں اوور ویلم تھے؟ کیوں کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ لگ رہے تھے؟ کیوں ان کی کیپیسٹی ختم لگ رہی تھی؟ کیا ہو گیا ان کو؟ سب کچھ کیونکہ ان کو پتا تھا ایگزیکٹلی کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جو دو آئے ہیں خوبصورت مرد میرے گھر میں، اس کا مطلب کتنا خطرہ ہے. ان کی جو قوم تھی ہم سب کو معلوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم لوطیت کرتی تھی، مین ود مین کرتے تھے وہ لوگ جو بھی کرنا تھا، عورتیں ان کو بالکل وہ نہیں تھی. تو اسی لیے آپ یہی دیکھیں کہ یہ ان کا جو طریقہ تھا، یہ جو ان کا ایک پھیلا ہوا ایک مطلب پورا تھرو آؤٹ دا قوم، ان کی پوری نیشن میں یہ پھیلا ہوا تھا. تو اسی لیے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ ھذا یوم عصیب، یہ تو ایک ڈریڈفل ڈے ہے. عصیب کے روٹ لیٹرز جو طرح میں نے آپ کو بتایا عین صاد با، کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو میں نے بتایا مصیبت، لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کو ٹویسٹ کر دیتے ہوں، کسی چیز کو نچوڑ دیتے ہوں اس طرح سے، بہت ڈیفیکلٹی ہو جائے کسی کے اوپر، اتنی ڈیفیکلٹی ہو جائے کہ اب جیسے کہ پورا دن جو ہے میرے اوپر اب کیا ہوگا، میرا پورا دن ہی ایسا نچڑ کے، کہتے ہیں نچڑ کے رہ گیا، میں نچڑ کے رہ گئی، میرا دن نچڑ کے رہ گیا. اسی طرح ہے. اور یہ ڈسٹریس جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی اپنی ویکنس کی وجہ سے نہیں تھی، یہ اس سفرنگ، اس انگزائٹی کی وجہ سے تھی کہ وہ خود رائچس انسان تھے، وہ خود اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے ارد گرد کیا تھا؟ ایول تھا. ان کے ارد گرد جو ایول تھا اس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ کی ڈیوٹی کو میں پروٹیکٹ کروں، اس سیکرٹ چیز کو میں پروٹیکٹ کروں، اس ہاسپٹیلٹی کو میں پروٹیکٹ کروں کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میں ان کو کچھ کر نہیں سک رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، میری جو کمیونٹی ہے، جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ دو بندے آئے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. بس یہ الفاظ تھی کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ اس بندے کی، اس انسان کی، لوط علیہ السلام کی لونلینس بتا رہی ہے، ان کی رائچسنس بتا رہی ہے کہ اتنا کرپٹ انوائرمنٹ ہے، اتنا برا انوائرمنٹ ہے جس میں اپنے آپ کو وہ تنہا محسوس کر رہے ہیں، اکیلے محسوس کر رہے ہیں، بے بس بے کس محسوس کر رہے ہیں. آیا نمبر 78 میں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. اب وہ آ گیا نا وَجَاءَهُ and came to him یحرعون. یحرعون کے روٹ لیٹرز ہے ہا را عین. احرع یحرعو احرعن. فارم کون سا ہے؟ فور باب افعال، یعنی کہ وہ کیا؟ رشنگ، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ and came to him his people يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ rushing towards him, rushing to him. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ and before that they had been committing، کیا کرتے تھے؟ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ they used to commit evil deeds. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. قَالَ he said، یعنی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، he said oh my people these are my هؤلاء بناتی these are my daughters. اس کا مطلب ہے daughters of my nation، اپنی بیٹیاں، اپنی بیٹیاں بھی انکلوڈ ہو سکتی ہیں لیکن daughters of my nation. ہن اطہر لکم these are purer for you. اطہر یعنی طاہر سے ہے، اطہر سپرلیٹو ہے، these are purer for you. اردو میں ہوگا اور آئے ان کے پاس اس کی قوم کے لوگ دوڑتے، اور آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، یعنی لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے یحرعون ان کی طرف، الہی ان کی طرف. اور اس سے پہلے وہ تھے کام کرتے برے. انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاک ہیں آپ کے لیے، یہ میری بیٹیاں ہیں، اطہر لکم یہ زیادہ پاک ہیں آپ کے لیے. فاتقوا تو فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. سو فیئر اللہ، فاتقوا سو فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو.
वला तुखजूनी, तुखजून का मतलब है किसी को डिसग्रेस करना, डू नॉट डिसग्रेस, वला तुखजूनी, वला एंड डू नॉट डिसग्रेस फी दैफी, डू नॉट डिसग्रेस मी फी दैफी कंसर्निंग माई गेस्ट्स, अबाउट माई गेस्ट। दैफी यानी जो आपके, जो मेरे मेहमान हैं, उनकी वजह से उनके सामने आप मुझे, उनको भी और मुझे भी जलील ना करो, रुसवा ना करो। सो खिज ये जो है तुखजूनी, इसके रूट लेटर्स हैं खा, जा, या, अखजा, युखजी, इखजा, बाब इफ़आल है, फॉर्म फोर। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज मुझे अल्लाह ताला से वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि बस डरो अल्लाह से, वला तुखज़ूनी फी दैफी, और ना रुसवा करो मुझे मेरे मेहमानों के बारे में। मेरे मेहमान आए तुम उनको भी तंग करोगे और मेरे लिए बहुत बड़ी रुसवाई है, तो इसलिए मत करो। फिर ये पूछते हैं उनको सवाल, अल्लाह मतलब एक पूछते क्या है, बस तंग होके कह रहे हैं, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, अलैसा इज नॉट देयर मिनकुम अमंग यू रजुल रशीद, अ मैन रशीद यानी राइचस, राइट माइंडेड कोई नहीं है, कोई नेक, कोई राइट माइंडेड कोई नहीं है आप लोगों में, कोई एक भी इंसान। तो आगे इसको उर्दू में आप कहेंगे कि क्या नहीं है तुम में कोई भी आदमी नेक, कोई भी एक ऐसा नहीं जो सही हो दिमाग हो, जो नेक दिमाग वाला हो, जो नेक हो, क्या कोई भी ऐसा नहीं है? तो इसकी आप देखेंगे कि इसकी जब तफसीर में देखते हैं आयत नंबर 78 की, कि जब अल्लाह ताला बता रहे हमको हमको कि वजह कौम युहरऊना इलई, उसके बारे में कि युहरऊना, जैसे मैंने आपको बताया कि भागते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे, देवर रशिंग, रशिंग टूवर्ड्स हिम, स्टैम्पीडिंग भी कह सकते हैं, रशिंग भी कह सकते हैं। और इस वर्ड के लिए डिक्शनरी में लिखा हुआ है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड मॉब मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मॉब मूवमेंट। जब नहीं सब लोग आते हैं एकदम से दौड़ पड़ते हैं और आते हैं और एक हंगामा होता है, मॉब आती है पूरी, और वो किस चीज आ रहे हैं, ड्रिवन बाय डिजायर, बस उनका डिजायर है कि वो आए। तो वो लूट खसोट के लिए आ रहे होते, किस चीज के लिए, इज्जत लूटने के लिए। वो कोई माल लूटने के लिए नहीं आ रहे होते, वो मर्द मर्द के लिए आ रहे होते, मर्द को देख के पागल हो रहे होते। तो वो भागे हुए दौड़े हुए आए, रशिंग, स्टैम्पीडिंग। और फिर अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कुरान में कि ये वही लोग हैं जो कि मिन वमिन कब्लु कानू यामलूना सय्यात, जो कि इवल डीड्स करते रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी, ये नई बिहेवियर नहीं थी कि दो आदमी आए हैं और कौम के लोग आगे और लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो रहे हैं। ये एक बहुत डीपली एस्टेब्लिश्ड पैटर्न थी, इसीलिए इसको लूतियत कहते हैं। किसी कौम ने इससे पहले ये काम नहीं किया, मर्द को मर्द के साथ, लेकिन इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि ये सय्यात किया करते थे, और ये डीपली इनमें एस्टेब्लिश थी ये बात। और द कम्युनिटी जो है वो नॉर्मलाइज्ड थी ट्रांसग्रेशन में। मतलब कि आप यही सोचिए कि लूत अलैहिस्सलाम जो है, उसकी एक, उसकी जो केयरफुल अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी ये है कि वो कह रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हा उलाई बनाती, दीज आर माई डॉटर्स, मीनिंग द वेमेन ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि प्रॉफिट क्या होते हैं, एक प्रॉफिट जो होते हैं पूरी अपनी कौम के लिए फादर की तरह होते हैं, बाप की तरह होते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये लड़कियां हैं भाई, हमारी कौम में बहुत सारी लड़कियां, तुम इनके साथ जो, आप इनकी लीगली, ये नहीं कि इनको इनके साथ बदअमली करो, इसका मतलब ये कि आप इनके साथ शादी करो, इनके साथ बच्चे पैदा करो। इनका मतलब पूरा ये, लोग इसको बना बिगाड़ के, जिन्होंने बना बिगाड़ के पेश करना है वो करेंगे, जो कुरान की चीज पढ़ के उसमें फॉल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, और वही कहेंगे ओह इन्होंने तो इनको इनकरेज किया कि हमारी लड़कियों के साथ आप बुरा काम करो। इसका मतलब था कि लड़कियां हैं लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप इनके साथ शादी करो, ये आपके लिए हुन्ना अतहरुल लकुम, दे आर प्योरर फॉर यू। मर्द के साथ मर्द मत करो, आप औरत के साथ शादी कर लो। और अतहर का मतलब है यानी मोर प्योर, मोर क्लीन, इन अकॉर्डिंग्स विद द ह्यूमन फितरा, सिर्फ क्लीन नहीं है, पाक, फितरा की तरह। फितरा में क्या है, मर्द और औरत का, एक मर्द और एक औरत। सो ये लूत अलैहिस्सलाम के एक अटेम्प्ट था कि उनको वेमेन की तरफ डायरेक्ट करें, तो उनको गाइड करें कि उनके लिए इस दुनिया में भी क्या चीज़ बेहतर है और आखिरत में भी क्या चीज़ बेहतर है। और फिर उसके बाद दिल तोड़ के वो अपनी बात करते हैं, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, इज देयर नॉट अ सिंगल राइट माइंडेड पर्सन अमंग यू। रशीद का मतलब है जिसकी साउंड जजमेंट हो। देखिए रशीद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी रुश्त का लफ्ज यूज हुआ था, रुश्त यानी कि उनके पास साउंड जजमेंट थी। तो एक बंदा जिसके पास साउंड जजमेंट हो, जिसके पास कुछ मॉरल क्लैरिटी हो, जिसके पास, जिसकी रीजनिंग भी अपराइट हो, जो सही सही उल दिमाग बंदा हो। तो ये क्वेश्चन ही डेवास्टेटिंग है, जब आप उसको किसी को पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आंसर आपको मालूम है। मैंने कहा ना ये सवाल, इसको हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखा आपके पास कोई भी नहीं है क्या ऐसा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, देयर वाज नॉट इवन वन पर्सन जिसका दिमाग कुछ ठीक हो जो आप लोगों को रोके।
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کی جو کرپشن ہے وہ اس کی لوئسٹ پوائنٹ کب پہنچ جاتی ہے، جبکہ کوئی بندہ بھی جو ہے اس کا ضمیر زندہ نہ ہو، کوئی بندہ بھی ایسا ہو جس کی کانشیس نہ ہو، جو کانشینس نہ ہو، اور جو کہ وہ دوسروں کو روکے نہیں۔ تو لوط علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ ایک لونلیسٹ لائنز ان دا قرآن ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایک بندہ صحیح دماغ نہیں، کوئی بھی رائٹ مائنڈڈ نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 پہ جاتے ہیں، اس میں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ اب ان لوگوں کا جواب بھی آپ سن لیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ قالوا، انہوں نے کہا، they said، لقد علمت certainly you know well، لقد علمت certainly you know well، ما لنا فی بناتک من حق، that not we have concerning your فی بناتک concerning your daughters من حق any right، any right، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، and indeed surely you know، you surely know، لَتَعْلَمُ دو دفعہ ہے sure، وَإِنَّكَ and surely you، لَتَعْلَمُ surely you know، مَا نُرِيدُ what we want، what we desire۔ بہت کلیئرلی، بہت کلیئرلی ان لوگوں نے، اور قرآن کتنا کلیئرلی ہم کو بتا رہا ہے۔ اب اردو میں اگر اس کو کریں گے ٹرانسلیٹ، تو انہوں نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، یقیناً، قد، لقد، یقیناً، علمتا، آپ جانتے ہو یا تم جانتے ہو، جو انہوں نے کہا، نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، آپ کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یقیناً جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا رسپانس ہی آپ ان لوگوں کا دیکھ لینا، ان کا رسپانس کیا تھا۔ عجیب سا رسپانس ہے، لقد علمتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سب کو معلوم تھا، وہ قوم لوط تھی ہی ایسی۔ وہ آرگیو نہیں کر رہے ہیں، وہ پریٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ شیم بھی نہیں فیل کر رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی خیر ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لقد علمتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اوپنلی سٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو لافل آلٹرنیٹو ہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لیگلی اچھی طرح صحیح طریقے سے ہم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں اور بچے پیدا کریں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہماری ڈیزائر کیا ہے؟ ہماری خواہش کیا؟ ان لافل کام کی، ہم صحیح کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور سرٹنلی آپ کو پتہ ہی ہے۔ لا جو ہے نا، اس کا مطلب لام لا ہے نا، تاکید ہے، لام التاکید ہے نا، ایمفسس ہے، یعنی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، شورلی، ما نرید، یعنی بالکل there is no ambiguity، بالکل ایبسولوٹ ہے، یہ کلیئر ایمفسس ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں مرد چاہیے۔ یہ ایک کمیونٹی تھی جو کہ بیونڈ سپریسنگ کانشنس تھی، بالکل، اور ان کا جو بالکل انہوں نے اپنی کانشنس کو ابینڈن کیا ہوا تھا، بالکل ختم کیا ہوا تھا، ان کے اندر کوئی انر کانفلکٹ بھی نہیں تھی اپنے ورڈز میں اور اپنے ڈیڈز میں، بالکل کلیئر تھے، بالکل کلیئر تھے۔ اور ان کو جو چاہیے تھا، ان کے پاس کوئی، ان کو ایسا ریزن بھی نہیں نظر آتا تھا کہ دے وڈ فیل ashamed، اتنے اوپنلی اپنے پروفٹ کو یہ کہہ رہے تھے۔ دیکھیں وہی حال ہے، ابھی وہی حال ہو گیا نا، ارد گرد کیا ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں ہومو سیکچولیٹی کیسی ہو گئی۔ اس ہومو سیکچولیٹی کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم مشہور تھی، لوطیت نام ہی پڑ گیا تھا اس پہ، کتنی کامن، اور کوئی شرم محسوس کرتا ہے؟ اوپنلی کہتے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں۔ اور یہاں اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ اٹس یور لائف، آپ جس طرح بھی پیدا ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کی ڈیزائر، آپ کی لائف، آپ اپنے سیکس کو چینج کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ وہ کریں، آپ لڑکی سے لڑکا بن جائیں، لڑکے سے لڑکی بن جائیں، آپ نے لڑکی کے ساتھ گڑبڑ کرنی ہے تو وہ کریں، اپنے لڑکے نے لڑکے کے ساتھ کرنی ہے تو وہ کریں، کوئی شیم نہیں رہی، کوئی شیم نہیں ہے۔ اور کتنا کامن ہو گیا، اور صرف یہاں نہیں، ہر جگہ ہو گیا، ہر جگہ ہو گیا، یہ لوطیت کس طرح سے پھیلی ہے، اور کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتا ہے، اوپنلی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ فائنل سٹیج آف جو مورل کولیپس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ کہ جب لوگ کام کر رہے ہیں کوئی غلط، لیکن اس کو چھپا کے کر رہے ہیں، اس کو چھپا کے کر رہے ہیں، جب اوپنلی کرتے ہیں، دے ڈو دا رانگ اوپنلی وداؤٹ اینی شیم، اور ٹروتھ کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور بولڈلی بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں۔ شرم کیا چیز ہے؟ شرم بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک مرسی ہے، ہم جتنا شرم و حیا میں رہیں گے اتنا اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ یہ تو اگر شرم ہم میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری اسپرچولی ہماری ڈسٹرکشن ہے، ہماری روئن ہے۔
آیا نمبر 80 میں پھر قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، قال اب پھر آ گئی لوط علیہ السلام کی باتیں، قال he said لو ان لی if only I had become over you قوة any strength or power if only I had over you any strength or any power او آوی اور I could take refuge، آوی آپ نے پڑھا تھا نا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا، یہی لفظ یوز کیا تھا کہ آوی کا لفظ، کہ میں اس پہاڑ پہ اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، یعنی ریفیوج لینا، بچانا اپنے آپ کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جیسے پناہ لے سکے، جہاں پر پناہ لے سکے، تو انگلش میں آتا ہے ٹو ٹیک ریفیوج۔ تو he said if only I had over you strength or power or I could take refuge الا رکن شدید، بیوٹیفل الفاظ ہے آپ دے، الا یعنی ان یا ٹو، کس چیز میں، رکن شدید، رکن کیا ہوتا ہے، اٹس اے پلر، ٹھیک ہے نا، پلر ہوتا ہے، اور شدید کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ، یعنی کہ ایک پلر کیا چیز ہوتی ہے، وہ سپورٹ ہوتی ہے، ایک پلر کے اوپر، پلرز کے اوپر گھر بنتے ہیں، رائٹ، پلرز کے اوپر چیزیں بنتی ہیں، پلرز کے اوپر بریجز بنتے ہیں، پلرز کے اوپر روڈز بنتے ہیں، تو وہ جو پلر ہے وہ رکن ہے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ ایک سپورٹنگ چیز جو ہے، کوئی پناہ والی چیز جو ہے، وہ میرے لیے کوئی اسٹرانگ ہو۔ Again, I'm repeating, he said, if only I had over you any strength or power, or I could take refuge in a support strong. اردو میں ہے، انہوں نے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میرے لیے کوئی ہوتی، کاش کہ میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، یا میں پناہ لے سکتا طرف ایک سہارے کے مضبوط، ایک سہارے کے مضبوط، یعنی ایک سہارا، رکن یعنی ایک سہارا، اور شدید یعنی مضبوط، ایک پلر ایسا مضبوط جس پہ میں کوئی سپورٹ لے سکتا۔ آیا 80 کی تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں، اس آیا میں ایک ون آف دا موسٹ ایسے ہیومن ایکسپریشن ہے آف اے پروفٹ جو کہ بالکل ہیلپ لیس ہو گئے، ایک پروفٹ جو کہ بالکل ہیلپ لیس ہو گئے، یہ ان کا سب سے را ایکسپریشن ہے، سب سے را، ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے، ہیومن ایکسپریشن ہے، پروفٹس ہیومنز ہوتے تھے نا، لوط علیہ السلام ایک ایسے انسان کی طرف بول رہے ہیں، ایک ایسے رنجیدہ کہہ لینا، گریف سٹرک انسان ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کہ میں بالکل ایگزاسٹ ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہی، کاش کہ میرے پاس کوئی ایسا پلر ہوتا، کوئی ایسا سپورٹ ہوتا کہ جس کے اگینسٹ لین کر سکتا، جس سے میں کوئی سپورٹ لے سکتا، جس سے مجھے ریفیوج مل جاتی، لو ان لی بکم قوہ، کہ میرے پاس کوئی پاور ہوتا، آپ کو میں روک لیتا، او آوی الی رکن شدید، اور یا تو پھر مجھے ایسا سپورٹ، رکن میں نے آپ کو بتایا نا پلر ہوتا ہے، اس کو کارنر سٹون بھی کہتے ہیں، یعنی اسٹرانگ اسٹرکچرل سپورٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک فیمس حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، may Allah have mercy on لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کے اوپر مرسی کرے، رحمت کرے، کیونکہ he sought refuge in a mighty support، کہ انہوں نے ڈھونڈی اپنے لیے کوئی ان کو سپورٹ مل جائے، بہت رکن شدید ان کو مل جائے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بخاری میں ہے۔ اور پھر انہوں نے مینشن کیا کہ ایوری پروفٹ جو کہ لوط علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ تھی اپنے لوگوں میں سے، کوئی نہ کوئی سپورٹ، کسی کے پاس چند لوگ تھے، کسی کے پاس زیادہ تھے، کسی کے پاس اس سے زیادہ تھے، کسی کے پاس بہت کم، لیکن جو بھی پروفٹ آئے لوط علیہ السلام کے، ان کے پاس تھوڑی بہت سپورٹ تھی۔ لوط علیہ السلام ایسے ایک یونیک پروفٹ تھے جن کے پاس ایک بندہ بھی کوئی رائچس مائنڈڈ نہیں تھا، رائٹ مائنڈڈ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیا تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے رجل رشید، ایک بندہ بھی نہیں، بالکل اکیلے تھے، ایسی کوئی بھی قوم نہیں تھی جس میں وہ بالکل اکیلے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا سیکھتے ہیں، ہم یہی سیکھتے ہیں کہ پروفٹس جو ہیں ان کے پاس بھی کبھی کبھی وہ بھی they were not exempt کہ وہ لوگ ہیلپ لیس ہو جائیں، they also felt helpless، جس طرح میں اور آپ ہیلپ لیس کبھی کبھی فیل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیلپ لیس فیل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی جو پکار تھی اللہ تعالیٰ کو، وہ ایسے لگتا تھا کہ اب وہ ایک آنےسٹ ایکسپریشن ہے اپنی ہیومن لمیٹیشن کی، مطلب میرا ایمان ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میں کتنا بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سک رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نیکسٹ آیا میں ہم پڑھنے والے، آیا 81 میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جواب دیا، سب سے مائٹیسٹ سپورٹ بھیجا، کس کو بھیجا؟ اپنے اینجلز کو، وہی اینجلز جو گھر میں ان کے پاس تھے، وہی ان کے سپورٹ بھی تھا، جن کے لیے وہ گھبرا رہے تھے وہی ان کا سپورٹ بھی تھے۔ تو آیا 81 میں پڑھتے ہیں، قالوا یا لوط ان رسول ربک لن یصلوا الیک،
यानी दे सेड, यानी एंजल्स ने कहा, ओ लूत, लूत अलैहिस्सलाम से कहा, इंडीड काला, इन्ना, इंडीड वी रुसुलु, वी आर मैसेंजर्स, किधर गया मेरा, गुम गया, रब्बी का, आपके रब, अपने आप, फ्रॉम योर रब, आपके रब की तरफ से, ओ लूत अलैहिस्सलाम, इंडीड वी आर मैसेंजर्स फ्रॉम योर रब, एंड नेवर विल दे रीच यू, लन यसिलु इलैक, नेवर विल दे रीच यू। कौन? वो आदमी जो आ रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं, वो आप तक पहुंच नहीं सकेंगे। उर्दू में क्या होता है? उन्होंने कहा, यानी एंजल्स ने, फरिश्तों ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, बेशक हम भेजे हुए हैं आपके रब की तरफ से, हम हम पैगाम लेकर आए आपके रब की तरफ से, हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे वो आप तक, ना आप तक पहुंचेंगे ना हम तक पहुंचेंगे। और फिर उनको हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म फरिश्तों के थ्रू आया, फ़अस्री बि अहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल। फ़अस्री, असरी का मतलब है टू ट्रैवल बाय नाइट एक्चुअली। सो ट्रैवल या लीव आप कह सो, लीव, हरी, जो भी आप कह सकें, बी अहलिका, विद योर फैमिली। सो ट्रैवल और लीव विद योर फैमिली, मिनल लैल, मिनल लैल, बिक़ित्अम मिनल लैल, मिनल लैल, इन अ पार्ट, क़ित्म का मतलब है एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द नाइट, मिनल लैल ऑफ द नाइट, सॉरी जरा गड़बड़ हो रही थी, फ़अस्री बि अहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, सो लीव या ट्रैवल विद योर फैमिली इन अ पार्ट ऑफ द नाइट, वला यल्तफित मिनकुम, बहुत बड़ी बात है, वला यल्तफित मिनकुम, एंड डू नॉट लुक बैक एनी वन ऑफ यू, मिनकुम अहदुन, वला यल्तफित मिनकुम अहद, एनी वन ऑफ यू डू नॉट लुक बैक। इल्तफित का, यल्तफित किस रूट लेटर्स के हैं? लाम फा ता, लाम फा ता, इल्तफता, यल्तफितु, इल्तिफातन, इल्तफता यल्तफितु इल्तिफातन, यानी कौन सा बाब है? इफ्तिआल, और इसका फॉर्म क्या है? फॉर्म 8। तो कह रहे हैं कोई पूछे पीछे मुड़ के ना देखे और फिर साथ का है इल्ला इमरातक, इल्ला इमरातक, एक्सेप्ट योर वाइफ। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के मुतल्लिक कहा उनसे कि कोई पीछे मुड़ के ना दिखे सिवाय आपकी बीवी के। क्यों? आगे बताए, इन्नहु मुसीबुहा मा अस्वाबहुम, इन्नहु इंडीड, मुसीबुहा, इन्नहु यानी इंडीड, मुसीबुहा, इट विल स्ट्राइक, इट यानी जो मुसीबत है वो स्ट्राइक, इट विल स्ट्राइक, मुसीबुहा विल स्ट्राइक हर, मा अस्वाबहुम, इट विल टारगेट हर, इट विल स्ट्राइक हर, व्हाट विल स्ट्राइक देम, यानी जो और लोगों को स्ट्राइक करेगी मुसीबत, वो आपकी बीवी को भी स्ट्राइक करेगी। अब उर्दू में इसको कैसे कहेंगे? बस आप निकल जाइए अपने घर वालों के साथ एक हिस्से में रात के, आप निकल जाइए, सफर पे रवाना हो जाइए अपने घर वालों के साथ, घर को छोड़ दीजिए एक हिस्से में रात के, और ना पीछे मुड़ के देखे कोई, भला यल्तफित, पीछे मुड़ के ना देखे कोई, तुम में से कोई एक भी, मिनकुम अहद, कोई भी एक में से कोई एक भी, सिवाय आपकी बीवी, इल्ला मुरातक, सिवाय आपकी बीवी के, बेशक उसे पहुंचने वाला है जो पहुंचेगा दूसरों को, जो पहुंचेगा उनको, जो लोगों को पहुंचेगा उसको भी वही मुसीबत पहुंचेगी। इन मौइदहुमुस्सुब्ह, इन मौइदहुमुस्सुब्ह, अलैसा सुब्ह बिकरीब, इन मौइदहुम सुब्ह, यानी कि इंडीड, यानी their appointed, मौइदहुम their appointed time is what? सुबह is the morning. अलैसा, अलैसा सुब्ह बिकरीब, is not the morning करीब, is not the morning near, is not the morning close। उर्दू में आएगा, बेशक इनके वादे का वक्त है सुबह, क्या नहीं है सुबह करीब? अभी रात का टाइम है। और आपको पता है पिछले में क्या, 3 दिन मिले किसी को, कुछ दिन मिले, इनको क्या मिला? कुछ दिन, उनको बस लिखा नहीं रात का टाइम है, सुबह इन पे अजाब आने वाला है, बस निकल जाओ, मुड़ के मत देखना। इसकी तफसीर में देखते हैं कि वो जब मोमेंट आ जाती है उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन रेस्क्यू की आ जाती है ना, उसके बाद क्या होता है कि उसमें इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन ऑफ आइडेंटिटी। वो गेस्ट जो है वो खुद अपने आप को रिवील कर रहे हैं, वो गेस्ट अनाउंस कर रहे हैं खुद ही, इन्ना, इन्ना रुसुलु रब्बिक, हम आपके रब के मैसेंजर्स हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। वही गेस्ट, वही मेहमान जिनके लिए लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो रहे हैं, जिनके लिए डिस्प्रेस्ड हो रहे हैं, जिनके लिए डिस्ट्रेस्ड हो रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट वही प्रोटेक्टर्स थे, अल्लाह ने उनको भेजा था, अल्लाह ने उनको भेजा था। और जब लूत अलैहिस्सलाम मांग रहे थे कि मुझे रुकन शदीद चाहिए, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, एक पिलर चाहिए, तो उस वक्त जो उन्होंने मांगा था, अल्लाह ताला ने जो चीज़ उनको भेजी थी वो पहले से उनके घर में पहुंच चुकी थी, मांगने से पहले, वो परेशान होने से पहले, डिस्ट्रेस होने से पहले, अल्लाह ने उनके लिए वो सपोर्ट भेज दिया था जो उनके घर में मौजूद थे। कौन थे वो 2 फरिश्ते? उन्होंने कहा दे विल नेवर रीच यू,
یہ جو لن ہے لفظ، اس کا مطلب اکثر نیور ہوتا ہے، بہت ایمفیٹیکلی ایبسلوٹ نیگیشن کے لیے ہوتا ہے، لن یدرو، لن یصلو، نہیں پہنچیں گے وہ آپ تک، نیور، ہرگز نہیں پہنچیں گے. کیٹیگوریکلی اس کا مطلب ہے دے کین ناٹ، صرف یہ نہیں کہ وہ نہیں پہنچیں گے، بس دے کین ناٹ، پاسبل ہی نہیں ہے. اب وہ جو موب آؤٹ سائڈ جو ہے وہ آلریڈی سمجھ لیں کہ ڈیفیٹ ہو چکی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے ابھی تک. وہ لوگ آ چکے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اندر گھسنے والے ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، اور ان کو انسٹرکشنز مل رہی، کمانڈز مل رہی، اللہ کی طرف سے ڈیوائن کمانڈ کہ آپ نکلیں. ابھی ٹریول بائی نائٹ، فاسری بھی اہلک، اپنے لوگوں کے ساتھ سیکریٹلی نکلیں. اسری کا مطلب سیکریٹلی ہوتا ہے، نائٹ کا مطلب یہ کہ سیکریٹلی بھی ہے، نائٹ بھی ہے، سوئفٹلی بھی ہے، سب چیزیں اسر میں آتے ہیں. جلدی بھی ہے، اسرع الحاسبین ہوتا ہے نا، کہ آپ تیز بھی چلیں، آپ سیکریٹلی بھی نکلیں. اس طرح کے بہت سارے مطلب آتے ہیں. اور پھر آپ رات کو ٹریول کریں، اور پھر ان دا پورشن آف دا نائٹ بقطع من اللیل، ڈارکنس میں آپ کو کوئی دیکھ نہ لے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. لکنگ بیک کا مطلب یہ کہ آپ کو اٹیچمنٹ ہے اپنے گھر سے، گھر کی چیزوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے قوم سے، اپنے اپنے جگہ سے. نہیں، آپ اس کو مت مڑ کے دیکھیں، آپ ریگریٹ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ اس کے یہ ایک ٹائم لیس، سمجھیں کہ ایک ٹائم لیس انسٹرکشن ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے نکلو، یہ ڈسٹرکشن کی جگہ، یہ ہلاکت کی جگہ ہے، اس وقت ہماری اسپریچول اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی. نہیں نہیں، پتہ نہیں میرا یہ رہ گیا، میرا وہ رہ گیا، میں کیسے نکلوں، یہ تو میری قوم ہے، یہ تو میرے لوگ ہیں. لیکن کہہ دیا، ایکسکلوڈ کس کو کیا؟ اللہ مراتا، ایکسکلوڈ، ایکسکلوڈ کس کو کیا؟ ان کی وائف کو. شی از ایکسکلوڈیڈ فرام دا ریسکیو. کیوں؟ کیونکہ جو ان لوگوں کا وہی شہر ہے، ان کا وہی، ان کو عذاب ملے گا جیسے بعد کی لوگوں کو عذاب ملا، کیونکہ ان کا دل ان کے ساتھ تھا. سنا یہ کہ وہ لوگوں کو بتاتی تھیں کہ دیکھیں ابھی مرد آیا، ابھی مرد آیا، تو وہ مردوں کے پیچھے آ کے مرد کے پیچھے جاتے تھے. استغفر اللہ. اس کے بعد پھر بتاتے ہیں ان کو کہ ابھی ٹائم بہت کم ہے. ان موعدہم الصبح، ان کی جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے ڈسٹرکشن کی وہ صبح ہے. اور پھر کہہ بھی رہے ہیں مارننگ اسلیس صبح بقریب، آنے کیا یہ اس ایک کوشچن میں کہ کیا جلدی نہیں ہے، ابھی صبح نہیں ہونے والی ہے. یہ ایک سرین سرٹنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ صبح ہونے والی ہے اور ججمنٹ آنے والی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جب نے کیا سیکھا. لوط علیہ السلام جس چیز کی دعا کر رہے تھے آلریڈی وہ آ گئی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا. وہ پروفٹ تھے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن جب ڈیوائن ہیلپ آ گیا تو اپوائنٹڈ ٹائم پہ آیا، اسی ٹائم پہ آیا، اسی وقت آیا جس وقت آنا تھا، اور اس فارم میں آیا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دو جو ہیں یہ میں رکن شدید ہیں. آیا نمبر 82، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. یہ تو آپ روز پڑھتے ہیں، ہر کہانی میں. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، then when came our command. Same. Then when came our command. جعلنا عالیہ سافلہا، we made its upside. عالیہ یعنی اس کا جو اوپر کا طرف تھا، عالیہ اس کا جو اپ سائڈ تھا، سافلہا its down side. And when came our command, we made its upside its downside. وَأَمْطَرْنَا, and we rained upon it. أَمْطَرْنَا, and we rained عَلَيْهَا, upon it, حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْدُودٍ. Stones, حجارہ یعنی stones of من سجیل مندود, of baked clay. اور پھر مندود کا مطلب in layers, in rows, in succession, ایک کے اوپر دوسرا پتھر ہی پتھر برسائے. اردو میں ہے. اور پھر جب آیا ہمارا حکم، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر جب آیا ہمارا حکم، کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نیچے والا، اس کا جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے والا کر، اپ سائڈ ڈاؤن. اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سے پکی مٹی کے تہ بتہ، پتھر برسائے جو کہ پکی مٹی کے تھے اور تہ بتہ لیئرز میں تھے. اب یہ دیکھیں ذرا، وہی الفاظ ہیں، سیم فریز، وین کیم آور کمانڈ. تفسیر میں آپ کے دیکھیں یہ کمانڈ ہمیشہ کیسے آتا ہے؟ آلویز سنگولر. جب ہمارا کمانڈ آیا، اللہ کہہ رہے ہیں آلویز ڈیسائسو، کہ بس وقت آ گیا. آلویز ڈسکرائبڈ ان دا سیم ورڈز، کیونکہ سیم ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈگری کو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ڈگری آ گئی ہے، وقت آ گیا ہے بربادی کا، تباہی کا. جعلنا عالیہ سافلہا، یہ انٹائر ٹاؤن جو ہے وہ انورٹ ہو گیا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. اس کا جو اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا. یہ ایک یونیک پنشمنٹ تھی کہ دنیا میں قرآن میں اور کہیں بھی ڈسکرائب نہیں ہوا اس قسم کا، عالیہ سافلہا. جعلنا عالیہ سافلہا.
بالکل الٹ گیا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، اوور ٹرنڈ ہو گیا بالکل. یونیک پنشمنٹ تھی. سیم ٹرمز میں اور کسی کو ایسا نہیں ہوا. جو نیچے جو اوپر کا حصہ تھا نیچے آ گیا، اور جو نیچے کا حصہ تھا وہ اور آئی تھنک وہ اور ارتھ میں گھس گیا، ایسا کچھ ہوا تھا. امطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، اور پھر ان کے اوپر کیا ہوا، ان کے اوپر بیکڈ کلے جو ہے، سجیل یعنی ہارڈ ڈینس، سخت پتھر، نرم نرم سخت سخت پتھر جو ہے وہ، اور لیئر میں سکسیشن میں کنٹینوسلی ایک پتھروں کی بارش لیئر بائی لیئر آتی گئی. یہ پنشمنٹ کیسے تھی؟ اٹ واز ٹوٹل، اٹ واز کمپلیٹ ہلاکت، ان لائک اینی تھنگ بیفور. ارتھ نے ان کو نیچے سے سوالو کر لیا. دیکھیں، نیچے سے ارتھ نے سوالو کر لیا، اوپر سے پتھروں نے ان کو دبا دیا، سب ختم، پورا ختم ہو گیا. ہم نے یہ سیکھا کہ لوط علیہ السلام کا جو سزا تھی، ان کے لوگوں کی، ان کی قوم کی جو سزا تھی، بہت ڈسٹنکٹلی لیئرڈ تھی. اور اس میں کیونکہ اوپر نیچے کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی جب ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس اللہ کے لاز کو انورٹ کر دیا تھا، اللہ کے لاز کو ٹرن کر دیا تھا، اوور ٹرن کر دیا تھا. عورت اور مرد کے بدلے وہ مرد وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے اللہ کے نیچرل جو آرڈر جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، جس طرح ایک مرد ایک عورت، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے ہے نا کہ مرد ہے اور اس کے ساتھ ایک بیوی ہے. تو انہوں نے اس کو بالکل الٹ دیا تھا، تو ان کی بھی پورا جو شہر ہے وہ پورا الٹ پلٹ ہو گیا. آیا نمبر 83 میں، مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. مسومتن کا مطلب ہے مارکڈ، برانڈڈ، یعنی ٹارگٹ کیا ہوا. کس کی طرف سے؟ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے. مارکڈ، مسومتن عند ربک، مارکڈ اور برانڈڈ یا ٹارگٹڈ، عند ربک، فرام یور رب. وما ہی من الظالمین ببعید، and not it is from the wrongdoers. ظالمین wrong doers، ببعید far. نشان زدہ تھے، برانڈڈ تھے، پاس سے آپ کے رب کے پاس سے آئے تھے. ان دا ربی کا، آپ کے رب کے پاس سے آئے تھے، اور نہیں وہ ظالموں سے دور. اس کو غور سے سنیں آپ. ایک تو ہمیں پتہ مارک تھے، برانڈڈ تھے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ہم نے کسی اور سورہ میں بھی پڑھی تھی، اور پھر سورہ فیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ آ کے ان کے اوپر آ کے گرا. اور تو یہ سٹونز جو ہیں وہ ایسی کوئی رینڈم ڈیبری نہیں تھا. ہر سٹون، ایچ اینڈ ایوری سٹون جو ہے وہ اسپیسیفکلی مارکڈ تھا، اور اللہ کی طرف سے آیا تھا. ان دا ربک، اللہ کی طرف سے آیا تھا. ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ ایک پریسائزلی ایڈمنسٹرڈ ڈیوائن ججمنٹ کے تھرو آئے تھے، اللہ کی طرف سے. ہر سٹون جو ہے وہاں سے اللہ کی پوزیشن میں تھے، اللہ کے پاس تھے، اور تیار تھے اللہ کے حکم کے لیے کہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے بس اب برساؤ ان کے اوپر، وہ برس گئے. برسوں ان کے اوپر اور وہ برس گئے. ہر کنکری جو ہے، ہر پتھر جو ہے، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھی. سوچیں، ذرا غور کریں، ایک ایک چیز اللہ کے آگے سرنڈر کر رہی ہے. اور پھر کلوزنگ لائن کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہر جنریشن کو کہا جا رہا ہے، اینڈ اٹ از ناٹ فار فرام وما ہی من الظالمین ببعید، اینڈ اٹ از ناٹ فار فرام دا رانگ ڈوئرس. یہ مطلب یہ کہ ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہو گیا بس ختم ہو گیا. یہ دور نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اٹ از اے لیونگ وارننگ. کسی وقت بھی کسی بھی قوم کے اوپر یہ آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا. قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے. یہ پنشمنٹ جو آئی لوط علیہ السلام پہ، اٹ واز ناٹ کنفائنڈ ٹو اونلی اینشینٹ ہسٹری، ناٹ کنفائنڈ ٹو لوط علیہ السلام پیپل، اٹ کین کم اینی ٹائم. جو اس طرح کے کام کریں گے، who will persist in the same patterns of injustice and transgression، حد سے گزریں گے اور اس طرح کے ظلم اور زیادتی کریں گے، ان کے پاس سیم ڈگری آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈیوائن پنشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اب قرآن میں اس وقت جو ہمارا اینڈ ہوا ہے، لوط علیہ السلام کی جو سٹوری اینڈ ہوئی ہے، اس میں ایک ڈائریکٹ وارننگ آئی ہے سب کے لیے، ایوری ریڈر، میرے اور آپ کے لیے، اور ہر ایرا کے لیے، کہ جو مارکڈ سٹونز تھے یہ رانگ ڈوئرز کے لیے تھے، اور یہ دور نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک پرنسپل آف ڈیوائن جسٹس ہے، اور یہ پرماننٹ ہے، آخر تک ہے. اونلی ریپینٹنس ہے، اونلی توبہ ہے اینڈ ریٹرننگ ٹو اللہ جو کہ ہمیں اس عذاب سے بچا سکتی ہے. کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں. آیا نمبر 77 سے 83، قرآن نے ہم کو ڈیٹیلز بتائے. انٹینس ٹرائل جو تھا لوط علیہ السلام کا، جبکہ اینجلز ان کے پاس آئے ہیومن فارم میں ایز گیسٹس،
سب سے آپ دیکھیں دس واز دا فرسٹ تھنگ کہ ان کے اوپر کتنا بڑا ٹرائل آ گیا. وہ اتنے ڈسٹریس تھے کہ وہ یہی کہتے کہ ابھی جو ایک اتنا بڑا موب جو آئے گا ان کے امورل ٹاؤن میں سے، وہ اس کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا اور میں کس طرح سنبھالوں گا. اللہ سے مانگ رہے تھے کوئی ہیلپ، لیکن کیا ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ ڈسٹروائے ہو گیا with precise targeted rain of stones. تو ورس بائی ورس دیکھ لیتے ہیں. آیا 77 میں ہم نے سیکھا کہ about the weight of sudden trial. sudden trial جب آتا ہے، لوط علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک دو لوگ آتے ہیں، تو ایک سڈن ٹرائل آ گیا. ان کتنا ڈپریس ہو گئے، کتنے ریسٹرکٹڈ ہو گئے جب اینجلز آئے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ ان کے جو خراب لوگ ہیں، کتنے کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کر لیں گے. تو وہ اپنی انگزائٹی، اپنے گریف کو کس طرح سے چھپائیں، کیا کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے چونکہ گیسٹ سے، تو وہ ایک آنرنگ، گیسٹ کو آنر کرنا بھی ایک ہیوی ڈیوٹی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا. پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کے اس میں دیکھا ہاسپٹیلٹی، پروٹیکشن کی بات نہیں تھی، ان کو کھلانے کا تھا، ان کی خاطر کرنے کا، ان کی مہمان نوازی کا. یہاں کیا آپ کے کوئی گیسٹ ہے، آپ نے ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، آنر بھی کرنا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. لوط علیہ السلام کی امیڈیٹ وری یہ تھی کہ یہ جو وزٹرز ہیں، یہ میرے جو آئے ہیں، ان کو میں کس طرح سیفٹی پرووائڈ کروں. اور یہ ایک اسلامک ڈیوٹی ہے ہماری، ایون ایٹ یور پرسنل رسک آپ نے مہمانوں کی عزت کرنی ہے، مہمانوں کا خیال رکھنا ہے. آیا نمبر 78 میں ہم نے سیکھا کہ اگر کسی کا ایک ہیبیچول سن جو ہے، جو کرتے رہیں، جو گناہ کرتے رہیں گے، پرپیچولی کر رہے ہیں، ان کی شرم ختم ہو جاتی ہے. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ کس طرح بھاگ کے آئے موب کی طرح، بالکل ایک کریز آف شیم لیس ڈیزائر. یہ پروف کرتا تھا کہ ان کی جو پرسسٹنس تھی، ان اوپن سن جو تھی ان کی، وہ ایک سوسائٹی کی جو بیسک ماڈسٹی ہوتی ہے یا کانشنس ہوتا ہے، اس کو سٹرپ کر دیتا ہے. لوط علیہ السلام نے ان کو کیا آفر کیا؟ ان کو آفر کیا لافل میرج ٹو دا ویمن آف دا کمیونٹی، کہ آپ کا ایک پیورر اطہر لکم، آپ کے لیے پیورر الٹرنیٹیو ہے. اور بتایا کہ اسلام جو ہمیشہ کلین چیز کو پریزنٹ کرتا ہے، اسلام جو ہے مورل چینلز کو بتاتا ہے ہیومن ڈیزائرز کے لیے، پنش نہیں کرتا اسلام. اسلام آپ کے لیے ایک اچھی چیز بتا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی لیک آف، ہم سیکھا کہ ان کے پاس کوئی ریزننگ کی کوئی وہی نہیں تھی، لیک آف ریزننگ تھی وہاں پر. تو لوط علیہ السلام پریشان ہو کے کہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے رجل و رشید. اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کرپشن اتنا ایبسولوٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو ریشنل، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، ریشنل وائس جو ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے کمیونٹی میں سے، وہ بس ایک شیم لیس کمیونٹی بن جاتی ہے. آیا 79 میں ہم نے سیکھا کہ ان کی شیم لیسنس جو تھی وہ وداؤٹ اینی ایکسکیوز تھی. وہ جو موب ہے وہ اوپنلی آئے اور اوپنلی لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک ایڈوائس دینے کی کوشش کی، تو واپس ان کے اوپر کس طرح کے دے تھرو اٹ بیک ایٹ ہم. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لافل مینز میں، لافل طریقوں میں، ان کو صرف وہ چاہیے جو حرام ہے وہی کرنا ہے. ایبسلوٹ ایروگنس، ایبسلوٹ تکبر، ایبسلوٹ نافرمانی آف unrepentant wrong doers، جو کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے. آیا نمبر 80 میں ہم نے سیکھا کہ ہیومن لمیٹیشن کیسی ہوتی ہے. لوط علیہ السلام کیسے کنفیس کرتے ہیں کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، فزیکل ہیلپ لیسنس. وش کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اسٹرانگ بیکنگ ہوتی، کوئی رکن شدید ہوتی میرے پاس، ایک ایسے کوئی لوگ ہی ہوتے جو مجھے ہیلپ کر سکتے. ان کی پوری قوم میں کوئی بھی لوگ نہیں تھے جو رائٹ کو ڈیفینڈ کرتے، جو کہ کہتے کہ ایک بلیور جو ہے اس کو ویک کرنے کے بدلے اس کی طرف بڑھ سکتے. الٹیمیٹ اینکر کیا تھا؟ وہ مانگ رہے تھے، ہی وانٹیڈ اے رکن شدید. یہ مجھ کو اور آپ کو یہ ریمائنڈر ہے، میرے اور آپ کے لیے، ٹرو بلیورز کے لیے ریمائنڈر. یہ ہمارا الٹیمیٹ اینکر ہے کہ ہم وی وش فار اے اسٹرانگ سپورٹ فرام اللہ. اور وہ ٹرو پاور جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. دنیا میں کوئی ہمیں ایسا سپورٹ نہیں دے سکتا جو اللہ دے گا. میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کریں گے، گفٹس دیں گے، دعائیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، لیکن جو یہ اسٹرانگ سپورٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. IIT 1 میں ہم نے سیکھا کہ جو ڈیوائن ری ایشورنس کس طرح ہے، اور ڈیوائن اور پھر اسکیپ کیا ہے. اینجلز جو ہیں، فرشتے جو، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ریویل کیا. انہوں نے لوط علیہ السلام کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بتایا کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، ہم تک پہنچ نہیں سکیں گے. انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور کب آ رہی ہے؟ صبح آ رہی ہے. اسی لیے آپ کے ہیومن ریسورسز اب ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے اسٹرکٹ اوبیڈینس کو کرائسس کے دوران فالو کرنا ہے. آپ نے اوبیڈینس کرنی ہے، کمانڈس کو فالو کرنا ہے، اوبیڈینس کرنی ہے. کمانڈ کیا تھا؟ ٹو لیو ایٹ نائٹ وداؤٹ لکنگ بیک. آپ نے نکلنا ہے وداؤٹ لکنگ بیک، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے.
کچھ بھی پیچھے رہ گیا آپ نے نہیں دیکھنا ہے. اور پھر دا کمانڈ فار لیونگ بیک ہز کمپرومائزڈ وائف فار ایکسکلوڈنگ ہز وائف، یہ بھی کمانڈ تھا. بیوی کو نہیں ساتھ لے جانا ہے، بیوی کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ کمانڈ سے بہت زبردست کمانڈ تھے، ان کی اوبیڈینس ضروری تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو سیلویشن جو ہے، جو بچنا ہے، جو آپ کی بچاؤ ہے، اس کے لیے آپ نے ان چیزوں سے کمپلیٹلی ٹائز کو ختم کر دینا ہے. آپ کی بیوی تھی لیکن وہ ٹائز آپ کے لیے ٹاکسک تھے، وہ آپ کے لیے ڈسٹرکشن تھے، وہ آپ کے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے تھے. اور پھر ساتھ ساتھ اینجلز یہ بھی کہتے ہیں کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ سب صبح قریب قریب نہیں ہے. یہ ایک ٹائم لیس کمفرٹ ہے کہ ڈارکسٹ آورز جو ہیں پرسیکیوشن کے، یہ بہت ہی شارٹ لیوڈ ہیں. آپ کی ابھی جو بھی پریشانی رہ گئی بس یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، ابھی آپ کے پاس مدد آ رہی ہے، صبح کو مدد آ جائے گی. 82 میں ہم نے سیکھا، آیا 82 میں، کہ جو وکڈ ہے ان کا سارا ریورسل کس طرح ہوا، کمپلیٹ انورژن ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، ان سٹیز کو کرپٹ سٹیز سے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. یہ سمبلائز کرتا ہے کہ کس طرح ان کا اٹرلی روٹن سوشل آرڈر تھا جو ہو چکا تھا، پہلے سے ہو چکا تھا، وہ اسی میں ڈوبے ہوئے تھے ان سینس میں. ان کے جو ویلیوز تھے، ان کی جو سیفٹی تھی، سب کو اللہ نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. تو یہ سارے کانسیکوینسز کیا تھے؟ ڈیوسٹیٹنگ تھے. ایک بارش آئی، کیسی بارش، پتھروں کی بارش، بیکڈ کلے کی بارش، اور اللہ کے غضب آیا ان کے اوپر، کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کر دیا ہر چیز کو، ایک ایک بندے کو، پوری قوم کو ختم کر دیا. اور مارک ہو کے آئے. آیا 83 جو میں لاسٹ آئی تھی اس میں دیکھا کہ جو پریسیشن اور پروکسیمیٹی آف جسٹس ہے وہ ہم نے سیکھا. اکاؤنٹیبلٹی تھی، وہ بھی کسٹمائزڈ تھی. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ ہے، اللہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہ کرے، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ تھی. ایچ سٹون وہ مارکڈ تھا اپنے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ایک ٹارگٹ تھی کہ اس رانگ ڈوئر کو جو ہے وہ ایگزیکٹ اکاؤنٹیبلٹی ملے، اس کو جا کے لگے. تو یہ ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو وارننگ تھا ہم نے یہ بھی سیکھا، اٹ از فار آل ایراز. جو کلوزنگ ریمائنڈر ہے وہ یہ تھا کہ کیا ظالموں سے یہ پنشمنٹ دور نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ ایک پرماننٹ ویک اپ کال ہے ہماری اس دنیا کے لیے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی جو ظلم کر رہے ہیں، صرف ایک طرح کا ظلم نہیں، قوم لوط کے ظلم، ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، یہ سب ٹیمپرری ہے، وہ کر نہیں پائیں گے. اس کی جو کانسیکوینسز ہوگی اکراس آل جنریشن، آل ٹائمز، آل پیپل ہوگی. دعا کر لیتے ہیں، میں اللہ میک اس فرام دوز جو کہ اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے کمانڈز کو فالو کرتے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو کہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہ کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بیسٹ دے، دنیا میں بھی بیسٹ دے، اور آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ہر وہ کام کرا لے جس سے وہ راضی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پلیز questions. لمبا ہو گیا تھوڑا زیادہ، جتنا چھوٹا کرنا چاہتی ہوں اور لمبا ہو جاتا ہے. چلے پلیز questions ہو تو پوچھ لیں. جی کوشچنس تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے جو میں نے غور کیا اس پہ کہ جیسا آپ کا عمل ہوتا ہے یا آپ کو گناہ ہوتا ہے ویسے سزا ملتی ہے نا. جی تو انہوں نے قوم لوط نے جو گندگی کی تھی اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن ان کو جو کر دیتا ان کو اوپر نیچے کر دیتا حصہ. تو جتنے جہاں سے وہ غلطی گندگی کرتے تھے وہیں سے اللہ کو سزا بھی دی ان کو پھر نا. جی. تو وہی جس طرح ہم لوگ جس طرح کا گناہ ہوگا اسی طرح کی سزا ہوگی نا. جی وہی ڈیوائن جو ڈکری ہے اور ڈیوائن جو پنشمنٹ ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے، مطلب جیسے کہ اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی وزڈم اس میں، اللہ کا علم، اللہ کا نالج، اللہ کی حکمت سب کچھ شامل ہے، اور جسٹس، پرفیکٹ جسٹس. تو ان شہروں کو، کرپٹ سٹیز کو الٹا سیدھا کر دیا بالکل. تو کوشچن اس میں کیا تھا؟ یہ صرف کامنٹ تھا نا. جی اور کوئی کوشچن پلیز؟ Anyone please? No questions? ایک کوشچن آپ لوگ پوچھ رہے تھے اباؤٹ دی ریویو سیشن، وہ ابھی تک پورا ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی میں اس طرح سوچوں گی، دیکھوں گی، تھوڑا ٹائم مجھے ملے. میرا ٹائم آج کل اتنا ٹائٹ ہو گیا، میں 3 دن جاتی ہوں کائروپریکٹر کے لیے، منڈے، وینسڈے اور تھرسڈے. میں اس قدر تھک کے آتی ہوں، میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، مجھ سے کچھ کام نہیں ہوتا. اور ٹیوزڈے کو کلاس ہوتی ہے اور سنڈے کو بھی کلاس ہوتی ہے اور اس دفعہ تھرسڈے کو بھی کلاس ہے. آئی ڈونٹ نو میں کس طرح یہ
संभालूंगी, बस आप दुआ करें. अगर नहीं संभाल सकी, अभी से कह रही हूँ कि ये हफ्ता अगर बहुत टाइट हो गया तो हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन पॉसिबल है कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास ना ले पाऊँ. लेकिन देखती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करता है तो इंशाल्लाह ले पाऊंगी. ओके, चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. Allah give you sehat, you know. बस अल्लाह ताला मदद करता है, लेकिन खुद फिर कर नहीं पाती हूँ, बहुत ज्यादा ठप हो जाती हूँ और फिर दुख में चली जाती हूँ कि अभी मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं किस तरह करूँ. जी नहीं सिस्टर, मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप अपने आप को थोड़ी सी ब्रेक दें, इसलिए कि ये कांस्टेंट थकन जो है ये ठीक नहीं है. बिल्कुल Yeah. जी बिल्कुल आप so थोड़ी सी true. ब्रेक दें, कोई बात नहीं. आपको रेस्ट की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी है बेटा, आपके मुझे लिए. पता था आप ये कहेंगी. हाँ, इसलिए मैं कहूंगी कि मैं भी ऐसी चीजों से गुजरती हूँ. मुझे पता है, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए इतना सोचती हैं, मुझे पता है कि आप जी जरूर जी ये कहेंगी. मैंने कहा आपकी बॉडी को बहुत. इससे पहले कि फ्रीदा कुछ कहे, मैं जल्दी से बंद कर दूं. तो नहीं प्लीज आप अपनी बॉडी को लिसन करें हाँ, मैं प्लीज. देखूंगी. बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट. वो कहते हैं आप लिसन टू योर बिल्कुल अपना बॉडी. ख्याल रखिए. हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लिया करेंगे ना तो रिव्यू हो जाएगा हमारा. हाँ, सही ये बात. अच्छी बात है. आप लोग पुराने रिकॉर्डिंग सुन लिया करें तो नए बिल्कुल. नहीं दुआ करें कि अल्लाह ताला. नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह. मगर बहुत नो यू तकलीफ नीड है ब्रेक. डॉक्टर, आप यकीन करें कि देखें सब कुछ हो गया, वो कॉर्टिजोन के इंजेक्शंस भी सब हो गया. कैरोप्रैक्टर में मैं बहुत वो हो जाती हूँ बिल्कुल. अब पता नहीं, अभी कल और परसों फिर सेशंस हैं, और फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स भी. एक अभी रूमेटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट था, अभी कार्डियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट है, और थर्सडे को मेरा ब्लड टेस्ट भी है. मैं आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज. और थर्सडे को मुझे न्यू मुस्लिम्स को भी पढ़ाना है इंशाल्लाह अरवाइन. अल्लाह आसान करे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलो, अल्लाह आसान करे. दुआ में अल्लाह याद रखें. सुब्हानकल्लाहुम्मा व इंशाल्लाह. बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम. आमीन आमीन. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम. व जज़ाकल्लाह बरकातहू. खैर.